मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का सर पर जूड़ा बांधना, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कोई हदीस है कि मेरी उम्मत की औरतों ने ऊंट के कोहान की तरह जूड़े बांधे हुए होंगे? तो क्या औरत के लिए जोड़ा बांधना जायज है? अगर घर में गैर महरम ना हो तो क्या इस सूरत में बांध सकती है? नीज इस हालत में नमाज हो जाती है या नहीं? अमतुल्लाह साहिबा, इंडिया से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें पैदा होंगी, कासियातुन आरियातुन, लिबास पहनने के बावजूद बरहना होंगी। और फरमाया रुऊसुहुन्ना का अस्निमतिल बुख, उनके सर ऐसे होंगे जैसे ऊंट के कोहान, जैसे ऊंट का कोहान उठा हुआ होता है ना, तो ऐसे सर उनके उठे हुए होंगे। इससे साफ पता चलता है कि औरत के लिए सर के बाल ऊपर की तरफ उठा के रखना ये नाजायज और हराम है। तो जूड़ा बांधना है तो पीछे की तरफ बांधे, ऊपर की तरफ ना बांधे। चाहे महरम हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी औरतों के बारे में नबी ने फरमाया ला यजिदन रिहल जन्ना व इन रिहहा लयूजदु मिन मसीरति कदा व कदा, ये जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी, हालांकि जन्नत की खुशबू तो बहुत दूर से महसूस होगी। और ऐसी हालत में औरत के लिए नमाज भी जायज नहीं है, मकरूह तहरीमी है, क्योंकि नमाज के अंदर गुनाह का इर्तिकाब किया जा रहा है। तो जब भी गुनाह के साथ नमाज पढ़ी जाती है तो उसका इयादा लाजिम होता है। जूड़ा बनाकर नमाज, उत्तर प्रदेश यूपी, यहां से खातून ने पूछा है। उत्तर प्रदेश हमारा भी वतन जो है ना यूपी है, सहारनपुर। जब भी कोई साहब उत्तर प्रदेश से रब्ता करते हैं ना तो एकदम हमें अपने अब्बा दादा याद आ जाते हैं। क्या बाल को जूड़ा बनाकर नमाज हो जाती है? बाल को का जूड़ा बनाकर अगर सर पे यानी ऊपर की जानिब जूड़ा बनाया है तो फिर नमाज मकरूह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरत पर लानत वारिद हुई है। पीछे की जानिब अगर जूड़ा बनाती खातून तो ठीक है। आई लाइन्स लगाना, यूपी से किसी ने पूछा है खवातीन के लिए आंखों पर आई लाइन्स लगाना कैसा है? मैंने सुना कि यहूदी लगाया करते थे। आई लाइनर ये क्या होता है भाई? आई लाइनर ये क्या होता है? काजल की तरह। बहरहाल जी ये कह रहे हैं काजल की तरह की कोई चीज है आई लाइनर, तो लगाना जायज है। यहूदी तो लगाया करते थे, लगाते भी हों, तो ये तो एक जीनत की चीज है ना, इसका यहूदियों से कोई मजहबी रस्म थोड़ी है। बाकी उसमें यह देख लेना चाहिए कि कोई ऐसी चीज लगाना कि उसकी तह जम जाए और वजू का पानी उसमें ना जाए तो नाजायज होगा, जैसे नेल पॉलिश में। और अगर सिर्फ जीनत बराए जीनत ही है या मेंसेस के दिनों में खवातीन लगा रही है कि वजू का कोई मसला ही नहीं है उस वक्त, तो फिर बिला कराहत जायज है। खुलासा ये कि यहूदियों की वजह से ये नाजायज नहीं है। पानी पहुंचे नहीं पहुंचे वो आप खुद तहकीक कर लेंगे इसमें पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। और पानी पहुंचता है या नहीं पहुंचता उसका एक सादा प्रोसेस है कि आप कागज पे किसी भी ऐसी चीज को लगाएं जो आपने जिस्म पे लगानी है ना, कागज पे लगाएं, जब वो खुश्क हो जाए तो पानी टपकाएं। तो पानी का कतरा अगर जज्ब हो जाता है अंदर तो इसका मतलब पानी पहुंच रहा है, जज्ब नहीं होता तो इट मीन्स पानी नहीं पहुंच रहा। वाटर प्रूफ काजल या आई लाइन्स में वजू का हुक्म। काजल में आई लाइनर में वाटर प्रूफ लिखा हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्लास्टिक लगती है, प्लास्टिक दिखती है, लेकिन इस पर ये लिखा होता है। तो क्या इसे लगाकर वजू और नमाज हो जाती है या नहीं? अगर वाटर प्रूफ है तो साफ मतलब है कि इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, और जब पानी नहीं जाएगा इसके अंदर तो फिर वजू नहीं होगा, नमाज भी नहीं होगी। शौहर की ख्वाहिश पर आईब्रोज बनाना, अगर शौहर की ख्वाहिश हो तो क्या बीवी के लिए आईब्रो बनाना जायज होगा? मिसेज खान कराची से, नहीं जी जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो अपनी जो आईब्रोज हैं, भवें हैं, उनके बाल नोचती हैं। तो चूंकि ये तगयीर खल्क़िल्लाह है, अल्लाह की तख्लीक को बिगाड़ना है, तो हराम बातों में शौहर की इताअत जायज नहीं है। अलबत्ता किसी खातून की आईब्रो बिल्कुल एक आम मामूल से हटकर हो, बहुत ही ज्यादा भद्दी हो, जैसे कि जो आमतौर पर होती नहीं है, तो उसको इतना कर लेना कि वो नॉर्मल बन जाए, उसमें हुस्न पैदा हो जाए, वो नहीं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये बहुत कम औरतों में ऐसा होता है। ये मसले वजात कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि खवातीन
ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے. عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سنسار پور سے. تو یو پی سے انہوں نے پوچھا، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں. اس میں دادی، وہ ہماری دادی اور والد جو اردو بولتے تھے نا وہ بالکل وہی اردو تھی جو اب یو پی سے کسی کا فون آتا ہے تو وہ جو اردو بول رہا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کا اردو بولنا، کیونکہ مجھے اپنے والد صاحب اور والدہ اور اپنی دادی جو ہمارے پرانے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے، ان سے جو ہم نے اردو سنی تھی وہ ایکسنٹ اور وہ لب و لہجہ ہمیں یو پی سے مل رہا ہوتا ہے. بڑا اچھا سا محسوس ہوتا ہے. کئی دفعہ جو یو پی سے کسی کی کال آئے تو میں ان کو کہتا بھی ہوں کہ آپ تھوڑی سی بات کریں، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے والد صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے، والدہ کی، اور جو ہماری دادی وغیرہ جو اردو بولا کرتی تھی. ہماری تو اردو ظاہر ہے وقت کے لحاظ سے چینج ہو گئی، لیکن وہ جو یو پی کی اردو تھی نا وہ آج بھی یو پی والے وہی اردو بول رہے ہیں، ان کی اردو میرا خیال ہے چینج نہیں ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم. کیا گرمی کی وجہ سے لڑکی گھر میں والد اور بھائی کے سامنے صرف گلے میں دوپٹہ ڈال سکتی ہے؟ اگر سر نہ ڈھانپے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جائز ہے، سر چھپانا والد اور بھائی کے سامنے لازم نہیں ہے، لیکن بہرحال حیا عورت کی زینت ہے. اگر سر پہ چادر ڈال لیں تو اچھا ہی ہے، یہ برا نہیں ہے. بعض گھروں میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. تو شریعت نے گنجائش ضرور دی ہے کہ عورت سر کے بال کھول سکتی ہے، لیکن اپریشیٹ نہیں کیا. تو اگر چادر سر پہ رکھیں تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے. اذان کے دوران سر پر دوپٹہ لینا، کیا اذان کے وقت سر پر دوپٹہ نہ لینا گناہ کا باعث ہے؟ نیز اگر کوئی ضروری بات ہو رہی ہو یا قرآن کی کلاس ہو رہی ہو تو کیا اذان کے وقت اسے جاری رکھنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ بنت اجمل بہاول نگر سے. دیکھیں، دوپٹہ لینا کوئی حدیث میں تو حکم نہیں ہے اذان پہ دوپٹہ لینے کا. البتہ اتنی بات ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ شاعر اسلام کا احترام لازم. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تو یہ دل کے تقوی کی علامت ہے. اب احترام کا کوئی خاص طریقہ قرآن نے نہیں بتایا، یہ عرف پر چھوڑا گیا. تو اذان کے شاعر اسلام میں سے اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ظاہر خواتین کے لیے احترام کا یہی طریقہ ہے کہ سر پہ چادر لیں، وہ تھوڑا سمٹ جائیں، تھوڑا ایک یعنی وقار ظاہر کریں. تو اس لیے خواتین کو اذان کے وقت دوپٹہ لازمی لینا چاہیے. رہا یہ مسئلہ کہ دوپٹہ نہیں لیں گی تو گناہگار ہوں گے، تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ عمل بہرحال قابل ملامت ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اللہ کے نام کا خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب عرف بھی ہو کہ اذان کا اسی طرح سے احترام کیا جاتا ہو. اور رہا یہ مسئلہ کہ اس وقت باتیں کرنا یا قرآن کی کلاس، تو بہتر تو یہی ہے اور بہت تاکید ہے اذان کے احترام کی. تو اذان جب ہو رہی ہو تو آپ اپنی کلاس کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. حتیٰ کہ فقہا کہتے ہیں بہتر یہ کہ تلاوت بھی نہ کی جائے اس وقت، تو باتیں بھی نہ کی جائیں، اذان کو سنا جائے. البتہ اس سے وہ اذان مراد ہے جو آپ کے محلے کی مسجد کی ہو، کیونکہ اذانیں بھی 4-4 5-5 آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس وہ جو آپ کے محلے کی مسجد کی اذان ہے آپ اس کا احترام کر لیں تو کافی ہے. باقی اذانیں ہو رہی ہیں پھر وہ ہونے دیں. تو فرض واجب تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن یہ اذان کے احترام کا بہرحال تقاضا ہے. ہاں کوئی بہت ہی اہم مجلس ہو جس کو بعد میں کرنا ممکن نہ ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس میں پھر اذان کے وقت بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرتی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ
عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے, یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک بولو بھائی فرض ہے, یعنی کم از کم اتنا درجہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف بولو بھائی نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ اس کے بارے میں کیا ہے بولو بھائی اختلاف ہے. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکریں پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب کہتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں جوان ہی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا